मौलाना शाबन साहब। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मौलाना शाबन साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। व मिनन्नास, और लोगों में से मन बाज़ वो हैं, यशरी जो खरीद लेते हैं, नफ्सहु अपनी जान को, इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ामंदी को तलाश करते हुए, वल्लाहु रऊफ़ुन और अल्लाह ताला बड़े मुशफ़िक़ के मेहरबान बिल इबाद अपने बंदों पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फी सिल्मी इस्लाम के अंदर, काफ़तन पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ और पीछे ना चलो, खुतवात शैतान शैतान के कदमों पर, इन्नहु बेशक वो शैतान लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुन बड़ा दुश्मन है, मुबीन खुला हुआ। फ़इन ज़ललतुम बस अगर फिसल गए तुम, मिन बादी बाद इसके, मा जाअतकुमुल बय्यिनात बाद इसके कि तुम्हारे पास वाज़ेह दलाइल आ चुके, फ़अलमू उसके बाद भी तुम अगर फिसल गए तो जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला है। हल यंजुरूना वो लोग नहीं इंतजार करते, इल्ला मगर, अन इस बात का, यातियहुमुल्लाह कि अल्लाह आ जाए इनके पास, फी ज़ुललिन मिनल गमाम बादलों के साइबानों में, वल मलाइकतु और फरिश्ते भी आ जाएं, व क़ुज़ियल अम्र और फैसला हो जाए, व इलल्लाहि और अल्लाह की तरफ तुरजउल उमूर सारी उम्र को लौट कर जाना है। बाज़ लोग वो हैं जो खरीदते हैं अपने नफ्स को अल्लाह ताला की रज़ामंदी तलाश करते हुए। इससे पहले आयत आई थी, वमिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। बाज़ वो हैं जो कहते हैं हमारे रब हमें दुनिया में भी हंसना चाहिए, और फिल आखिरति हसना और आखिरत में भी हंसना चाहिए। और एक आदमी का वो जिक्र किया कुरान के, वो बाज़ लोग वो कहते हैं मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया, कि अल्लाह हमें दुनिया ही में जो देना है दे। अल्लाह ने इसके बारे में फरमाया वमा लहुम फिल आखिरति मिन खलाक़, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और जो दुनिया के लिए, दीन के लिए, दीन के वास्ते दीन की खिदमत करेगा, दुनिया भी मांगेगा उससे, दुनिया भी देंगे आखिरत भी देंगे। यहाँ उस शख्स का जिक्र है कि जिन्होंने दुनिया भी दी और अल्लाह ताला ने उससे आखिरत भी दी। इससे मुराद है हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला, बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं हज़रत सुहैब, क़दीमुल इस्लाम है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला की जनाज़े की नमाज आप ही ने पढ़ाई। बड़े खूबसूरत भी थे और इल्म वाले थे, बड़े अल्लाह के वलियों में से। सहाबा तो सब वली हैं, लेकिन बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। असल में ये रूम के नहीं थे, कबीले नमीरा के थे या नमरिया के थे। कुछ बदमाशों ने इनको पकड़ कर ले गया और रूम के अंदर इनको भेज दिया, और ये जवान हुए वहीं पर। ये मासूम बच्चे थे जो अपनी गलियों में खेल रहे थे, और उनको ले जाकर बेच दिया। बेचाते रहे और रूम के अंदर घूमते रहे, पूरी जवानी रूम में गुजार दी। और जब यहाँ से गए और अपने क़बाइल अरब की तरफ, तो उनको याद आया कि मैं इस जगह पर खेला करता था, ऐसे वैसे। क़दीमुल इस्लाम सहाबी हैं। बात यही है, जब इन्होंने ईमान कबूल किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला भी हिजरत कर गए, और तमाम सहाबा के बाद दीगरे भी हिजरत कर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए, तो ये अकेले रहे। और अकेले रहने से इनका दिल नहीं लगता था मक्के में, और ये इन्होंने भी सोचा कि अब फ़ायदा नहीं, यहाँ से रुखसत होने का वक्त है कि मदीना जाओ। तो इन्होंने रफ्ते सफ़र बांधा और मदीने का रुख लिया। जब सफ़र के लिए निकले तो एक काफिल था जो इनका मक़रूज़ था, इनसे कुछ पैसे लिए हुआ देना था।
تو یہ دیکھا کہ حضرت صہیب رومی بہت دور آگے نکل چکے ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ اگر لوگوں کو للکار کر اس سے مروا دوں تو پھر بعد میں پیسے یہ مانگے گا نہیں، ورنہ جب اگر زندہ چھوڑ دیں گے تو جہاں بھی دیکھے گا، جب بھی دیکھے گا ان پیسے کا مطالبہ کرے گا تو پیسہ تو دینا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ یہی آسان موقع ہے ان کو مروانے کا۔ یہ عرب میں قریش میں آیا اور سب میں انہوں نے للکار دی اور کہا کہ نوجوانوں، کیا تمہاری جسم کے اندر خون خشک ہو چکا ہے کہ تمہارے سامنے اب عمر چلے گئے، نبی چلے گئے، دیگر صحابہ چلے گئے، اب یہ صہیب بھی جا رہا ہے، کیا تمہارے دلوں کے اندر غیرت نہیں جاتی وغیرہ وغیرہ ایسے الفاظ بول کر کے قریش کو للکارا، اور قریش کے نوجوان حضرت صہیب رومی رضی اللہ کے پیچھے چلے، اور انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ لوگ پیچھے آ گئے، تو ایک بڑا ٹیلا تھا پہاڑ، اس پر چڑھ گئے۔ چڑھنے کے بعد ترکش سے تیر نکالا اور سب کو پھیلا دیا اور کہا کہ دیکھ لو تم جس ارادے سے آئے ہو مجھے معلوم ہے، اور بڑے بہترین تیر انداز تھے، ایک بھی تیر کبھی خطا نہیں کرتا تھا، بڑے تیر انداز تھے، جوشیلے تھے۔ کہا کہ اگر تم مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری کئی لاشیں جائیں گی، اور جب میرے تیر ختم ہو جائیں گے تم آؤ گے تو ہم تلوار سے لڑیں گے، اور اللہ کی قسم میں تو مروں گا ایک، اور تمہارے قریش کے کتنے جوانوں کے جنازے اٹھیں گے یہاں سے۔ تو وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ ہتھیار چلانے میں بڑے ماہر ہیں، رومی ہیں، بڑے ماہر اور تیر انداز میں بہترین ہیں۔ تو جو مخلوق تھا اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو غرض ہے تو معاف کر دے، چلا جائے، کہا کہ ٹھیک ہے معاف کر دے۔ جب یہ لوگ واپس گئے حضرت صہیب آگے بڑھے تو دیکھا تو پھر پیچھے تھا قافلہ پھر پیچھے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی ایسا کر، میرا راستہ مت روک، اور مجھے مال بھی چاہیے نا، تو میرا گھر جہاں میں رہتا تھا سوتا تھا اس فلاں کونے میں دیکھنا تھوڑا سا مال کر کے رکھا ہوں، ایسا نہیں ہے، تم لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرمائے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من جو یشری خرید دیتا ہے، اس کو نفسہ، اپنی جان کو، اپنی جان کو یعنی جان بچا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، کس کے بدلے؟ اپنی جان کو خرید رہے ہیں، من یشری، وہ جو خریدتا ہے، نفسہ، اپنے جان کو، گویا کہ یہ کفار ان کے جان لینے والے تھے تو یہ جان کو خریدتے ہیں، کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، کیا چیز دے کر کے؟ روپیے پیسے دے کر کے، کہ روپیے پیسے اگر آج ہیں کل ختم ہو جائیں گے، یہ جسم اور جان رہے گا تو نبی کی بھی اور دین اسلام کی بھی خدمت ہوگی۔ سمجھ بات نہیں؟ تو مال سارا بتا دیا، اللہ کی رضا بندی کو تلاش کرتے ہوئے کہ میرا فلاں جگہ پر مال ہے، جا کر لے لو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، مشفق ہیں اپنے بندوں پر، بے شک بڑے مہربان ہیں۔ اگر ایک بندہ بندے سے ناراض ہو جائے تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں دیتا ہے، اور مہینہ جو بھی دیتا ہے وہ لوگ لیتا ہے، لیکن کتنے نافرمانیاں کر دو آپ، کتنے گناہ سے بھر دو، یہ رب کبھی بھی بندوں کی نافرمانی پر نہیں روکتا۔ نظام کیسا چلتا ہے اللہ تعالیٰ چلاتے رہتے ہیں، ہر گنہگار ہر کافر کو بھی دیتا ہے۔ اولئک هم شر البریہ، بے نمازی کافر مسلمان بے نمازی اس روئے زمین کا سب سے بدترین مخلوق اللہ نے فرمایا، سورہ بینہ اٹھا کر دے گی، سب سے بدترین مخلوق بے نمازی مسلمان اور کافر ہے، لیکن بدترین مخلوق ہونے کے باوجود بھی اللہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا، ہر چیز دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو داخل ہونا فی السلم، اسلام کے اندر، کافۃ، مکمل طور پر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ
نقش قدم پر چلو شیطان کے، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت بھی نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ پہلے یہودی تھے اور حافظ توریت اور زبردست عالم تھے، اپنے یہودیوں کے بڑے زبردست عالم دین تھے اور حافظ توریت بھی تھے۔ ایمان والوں تم داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر کافتاً مکمل طور پر۔ کیا مطلب اس کا واقعہ سنا ہے؟ عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں، لیکن یہ سب آیتیں ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہیں اور دعوت خطاب دے رہی ہیں کہ نوجوان مسلمانوں تم اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ کیا اسلام میں ہم داخل ہیں مکمل؟ ہر وہ چیز جو اسلام کے منافی ہے، اسلام سے ہٹ کر ہے، یا ہر وہ چیز جو اسلام کو اپنانا چاہیے، یا انسان کو جو چیزیں ضرورت ہے وہ اسلام سے باہر ہے۔ مثلا حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے، یا تم میں سے پکا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر زبان سے دوسرے مسلمان خوش رہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو گویا کہ اگر ہماری ذات سے کسی انسان کو تکلیف ہے تو اسلام کا ایک جزء کم ہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ سنتیں کتنی ہیں؟ وضو میں فرائض 4 ہیں، وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ شاباش، ماشاء اللہ، اچھے۔ یہ بھی بتائیں چلو کھانے میں کتنی سنتیں؟ کھانے کی سنتیں کتنی ہیں؟ نہیں ہے۔ اچھا بیت الخلا جانے کی سنت کیا ہے؟ بیت الخلا جانے کی سنت جانے سنت ہے، سنت مطابق یہ تو یاد رکھیے بھائی، نبی کی سنتیں ہیں، وضو میں کتنی سنتیں ہیں۔ چلو وہ سنت یاد نہیں تو مکمل وضو تو ہمیں آتا نہیں، کیسے کیسے وضو کرنا ہے؟ وضو تو ہمیں آیا تو بھائی، خیر مکمل وضو کرنا آتا تو بس سنت یاد رکھنے لگی، وہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ مکمل وضو کرنا وہ کر کے رکھیے، نمبر 1 یاد نہیں رہتا۔ اگر اس وضو میں سنتیں ہیں، مثلا بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر سنت ادا کرتا ہے تو وضو کی درجات میں بلندیاں آتی ہیں۔ مثلا کل وضو کے ثواب کتنے ہیں؟ سمجھو 100 ہیں، ایگزامپل کر 100 ہیں۔ یہ کب ہے کہ پورے مکمل آداب سنت اور فرائض کی آپ یہ فرائض وغیرہ پورے مکمل کریں گے تب۔ لیکن اگر سنت کے ذریعے بسم اللہ نہیں پڑھا، اونچی جگہ پر نہیں بیٹھا، یہ سنتوں میں سے اگر یہ سب چھوڑ دیں گے تو گویا کہ ہر ایک سے 5 نمبر کٹے گا، نہیں کٹے گا؟ تو مکمل خدا ہوا نا، آدھا سارا رہ جائے گا۔ ایسے ہی اسلام کے خلاف کیا چیزیں ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہماری زبان سے گالم گلوچ نہ نکلے، یہ سب کے سب اسلام کے خلاف ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں ہمارے دلوں میں ہیں، ہماری زبان میں ہیں، تو گویا کہ اسلام کی جو مکمل جو درجات ہیں ان درجات میں کمی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ وہی سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ تو مکمل درجات میں کمی۔ قرآن بھی کہتا ہے اے ایمان والو، ایمان تو لے آئے لیکن ادخلوا فی السلم، اب اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بتاؤ، ایمان، اسلام، مسلمان، مومن، کتنے الفاظ ہوئے؟ 4 ہوئے۔
ایمان اور اسلام کسے بولتے ہیں؟ اگر کوئی بولے گا آپ سے کہ آپ مومن ہیں، آپ اسلام ماننے والے، تو کیا مطلب ہوگا؟ اگر کوئی بولے گا کہ آپ اسلام دھرم کو مانتے ہو، کیا مطلب ہے اسلام کے؟ جلدی سمجھ بولو، اسلام کسے بولتے ہیں؟ معلوم ہے؟ ایمان کسے بولتے ہیں؟ اب پھر سے جانا پڑے گا اس کو۔ اسلام کسے بولتے ہیں؟ اسلام بولتے ہیں، یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا آدمی یاد رکھیں۔ اسلام بولتے ہیں ظاہری چیز کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ ظاہری چیز کو۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی نا، یہ کیا ہے؟ ظاہری چیز۔ اسلام کے معنی آتے ہیں ظاہری افعال کو ادا کرنا، اور ایمان نام ہے بن دیکھی چیزوں کا اقرار کے ساتھ گواہی دینا۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو ماننا، مغیبات چیزوں کو بن دیکھے ماننا۔ نبی نے جو لایا، نبی نے جو بتایا، اس سے برحق جاننا، غیر کی چیزوں پر ایمان لانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان بولتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک ایمان والو جو ایمان لے آئے، یعنی تم نے نبی کو سچ سمجھا، سچ جانا، اب اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایمان سے تو جڑے، اب اسلام کیا ہے؟ مسجد میں جاؤ، نمازیں سب کے ساتھ مل کر کے پڑھو، تو گویا کہ ایمان دل سے ہوتا ہے اور اسلام کا اظہار ابھی تو بتایا ظاہر سے۔ آپ مومن ہو، گھر میں بیٹھ گیا بھائی میں مومن ہوں، کیا ثبوت ہے مومن ہے؟ اس کا ثبوت دو، کہاں چل کر کے؟ مسجد میں۔ میں مومن ہوں، ثبوت دو، کس سے؟ قرآن پڑھو۔ میں مومن ہوں، ثبوت دو، کس کا؟ جنازے کی نماز پڑھ کے۔ یہ سب اسلام کے کیا ہیں؟ ظاہری چیزیں ہیں، اور ایمان باطنی چیز ہے۔ آگے اصل میں ایمان کہتے ہیں باطنی چیز کو، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری چیز۔ سمجھ آئی بات؟ یہ بات یاد رکھنا۔